Welcome dear friends. In this video we will discuss current affairs MCQs from 21st March 2023 to 31st March 2023. So let's start. Question is, when will Sri Lanka receive the first $330 million tranche of an IMF bailout according to IMF statement? आप सबको पता है कि मई 2022 में श्रीलंका ने अपने आप को ऑफिशियली डिफ़ॉल्ट डिक्लेयर किया था। द रीज़न बीइंग कि श्रीलंका पे टोटल $51 बिलियन का फॉरेन डेप्ट है और श्रीलंका का जो डेडलाइन थे उसके जो भी किस्त देने थे श्रीलंका वो नहीं दे सके, तो इसी वजह से श्रीलंका ने अपने आप को ऑफिशियली डिफ़ॉल्ट डिक्लेयर किया। अब आईएमएफ ने अनाउंस किया है कि $330 मिलियन का जो ट्रांच है आईएमएफ बेल आउट का वो श्रीलंका को देंगे। तो ये जो पहला $330 मिलियन का ट्रांच है ये श्रीलंका को कब मिलेगा? तो इसका जवाब है इन द लास्ट वीक ऑफ मार्च 2023। मार्च यानी इसी महीने की जो आखिरी हफ्ता होगा उसी में श्रीलंका को पहला ट्रांच जो है आईएमएफ बेल आउट का वो मिलेगा। नेक्स्ट इज which company plans to build a $60 million shopping and office complex in India held कश्मीर? इंडिया हेल्ड कश्मीर में कौन सी कंपनी का मंसूबा है कि वो $60 मिलियन खर्च करके शॉपिंग और ऑफिस कम्प्लेक्स बनाएंगे? तो इसका जवाब है इमार ग्रुप ऑफ दुबई। नेक्स्ट इज what was the decision made by the Lahore High Court LHC regarding PTI chairman Imran Khan on 21st March 2023? 21 मार्च 2023 को लाहौर हाई कोर्ट ने पीटीआई चेयरमैन इमरान खान से मुतालिक कौन सा फैसला किया है? तो इसका जवाब है ग्रांटेड इमरान खान प्रोटेक्टिव बेल इन 2 टेररिज्म केसेस। इमरान खान पे तो वैसे कोई 80-85 केसेस बने हैं, लेकिन जो 2 टेररिज्म केसेस है उससे मुतालिक इमरान खान को प्रोटेक्टिव बेल मिला है। नेक्स्ट इज What happened on 20th March 2023 regarding French President Emmanuel Macron's decision on the pension system? एमोनल मैक्रो जो कि फ्रांस का प्रेसिडेंट है उसने एक डिसीजन किया था, एक फ़ैसला किया था पेंशन सिस्टम से रिलेटेड। तो 20 मार्च 2023 को कौन सी अहम डेवलपमेंट हुई है उससे मुतालिक? तो इसका जवाब है ही नैरोली सर्वाइव्ड द नो कॉन्फिडेंस वोट एज फ्यूरियस अपोजिशन लॉ मेकर्स कंटेस्टेड हिज डिसीजन टू फोर्स चेंजेस टू द पेंशन सिस्टम थ्रू पार्लियामेंट विदाउट अ पोल। इससे पहले किया हुआ था कि फ्रांस के प्रेसिडेंट इमानुएल मैक्रोन ने एक डिसीजन किया था प्रेसिडेंशियल आर्डर के ज़रिए कि जो रिटायरमेंट एज है वो 62 से उन्होंने बढ़ा के 64 किया था, और ये एक प्रेसिडेंशियल आर्डर के ज़रिए किया था। तो इसी वजह से पार्लियामेंट से मतलब पास नहीं करवाया था। तो अब चूँकि उनके नेशनल असम्बली को बाईपास किया गया था तो इसी वजह से नेशनल असम्बली ने नो कॉन्फिडेंस मूव जो है वो फॉरवर्ड किया, लेकिन इमानुएल मैक्रो उस नो कॉन्फिडेंस मूव से नैरोली सर्वाइव कर गए हैं। नेक्स्ट इज व्हाट वाज एग्रीड अपॉन बिटवीन यमन्स हौथी रिबल्स एंड द इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड गवर्नमेंट ड्यूरिंग नेगोशिएशंस इन स्विट्जरलैंड? यमन में आपको पता है कि बहुत अरसे से लड़ाई चल रही है, तो उसमें असल में 2 ग्रुप्स है, एक हौथी रिबल्स है और एक इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड जो कि सऊदी बेक ग्रुप है। तो अब इन दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ है नेगोशिएशंस के बाद स्विट्ज़रलैंड में। तो किस चीज़ पे वो एग्रीमेंट हुआ है? तो इसका जवाब है टू स्वैप मोर देन 880 प्रिजनर्स। अब ये आपस में प्रिजनर स्वैप करेंगे, तकरीबन 880 प्रिजनर्स है उसके आपस में स्वैप करेंगे। मतलब जो गवर्नमेंट है वो जो जिन्होंने पकड़े हूथी रिबल्स, तो वो हूथी रिबल्स को उनके प्रिजनर्स वापस करेंगे और हूथी रिबल्स जो इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज गवर्नमेंट है उनको वापस करेंगे। एंड यू शुड नो दिस कि जो हूथी रिबल्स है दे आर बैक्ड बाय ईरान, और रिसेंटली ईरान और सऊदी ने डिप्लोमेटिक टाइज जो है वो रिस्टोर किए हैं। तो ये उसी डेवलपमेंट की एक कड़ी है। नेक्स्ट इज बाय हाउ मच डिड द करंट अकाउंट डेफिसिट ऑफ पाकिस्तान डिक्लाइन ड्यूरिंग द फर्स्ट 8 months ऑफ द करंट फिस्कल ईयर FY23 कंपेयर टू द सेम पीरियड लास्ट ईयर? अब जो करंट फिस्कल ईयर है 2023 का, इसके जो पहले 8 महीने हैं उसको अगर कंपेयर किया जाए प्रीवियस फिस्कल ईयर के 8 महीनों के साथ, तो जो करंट अकाउंट डेफिसिट है ये कितना डिक्लाइन कर गया है? तो इसका जवाब है इट डिक्रीज्ड बाय 68% टू $3.8 बिलियन फ्रॉम $12 बिलियन ड्यूरिंग द सेम पीरियड लास्ट ईयर। इसमें कमी हुई है 68% की। लास्ट ईयर जो इसी पीरियड में हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट था वो था $12 बिलियन यानी $12 बिलियन, और इतना ही अरसा यानी 8 महीने का जो इसी करंट फिस्कल ईयर का करंट अकाउंट डेफिसिट है दैट इज़
$3.8 بلین یعنی $3.8 بلین ہے۔ نیکسٹ از Where did Pakistan Navy ship Nasser, deployed on an international humanitarian assistance and disaster relief HADR mission, reach on 20th March 2023؟ پاکستان کا ایک شپ ہے جس کا نام ہے نیوی شپ ہے جس کا نام ہے نصر، اور یہ ڈپلائیڈ ہے انٹرنیشنل ہیومینیٹیرین اسسٹنس اور ڈیزاسٹر ریلیف مشنز کے لیے۔ تو 20 مارچ 2023 کو یہ کدھر پہنچ گیا تھا؟ تو اس کا جواب ہے مرسین، ٹرکی۔ مرسین ٹرکی کا بیسیکلی ایک سٹی ہے، یہ وہاں پر پہنچ گیا ہے، اور اس کا ریزن بیسیکلی کیا ہے؟ دا تھنگ از کہ ٹرکی میں آپ سب کو پتہ ہے کہ خطرناک زلزلہ ہوا تھا، اور اس زلزلے کے ریلیف کے سلسلے میں یہ شپ جو ہے نصر یہ وہاں پہ پہنچ گیا ہے کچھ ریلیف کا سامان وغیرہ لے کے۔ نیکسٹ از ہو واز کلڈ ان این اٹیک آن دیئر وہیکل ان حویلیہ ان خیبر پختونخواز ایبٹ آباد ڈسٹرکٹ آن 20 مارچ 2023۔ خیبر پختونخوا کا جو ڈسٹرکٹ ہے ایبٹ آباد، اس میں ایک جگہ کا نام ہے حویلیہ۔ تو 20 مارچ 2023 کو اٹیک میں کچھ لوگ مر گئے تھے، ایک وہیکل پہ اٹیک ہوا تھا، تو وہ کون تھے؟ اس کا جواب ہے پی ٹی آئی لیڈر عاطف منصف خان اینڈ 9 ادرز۔ تو جو اٹیک ہوا تھا اس کے وکٹمز بنے تھے پی ٹی آئی کے لیڈر عاطف خان منصف، اور اس کے ساتھ 9 اور بھی بندے شامل تھے۔ کویسچن از How much electricity generation capacity do the 2 coal-fired power plants inaugurated by Prime Minister Shehbaz Sharif have? In Tharparkar on 22 March 2023۔ 22 مارچ 2023 کو تھرپارکر میں پرائم منسٹر شہباز شریف نے 2 کوئل فائرڈ پاور پلانٹس اناگوریٹ کیا ہوئے، تو ان دونوں کی جو کمبائن جنریشن کیپیسٹی ہے وہ کتنی ہے؟ تو اس کا جواب ہے 1650 میگا واٹ۔ اور جو پہلے والا ہے اس میں جو شنگھائی الیکٹرک پاور پلانٹ ہے اس کی کیپیسٹی ہے 1320 میگا واٹ، اور جو دوسرا ہے تل نووا پاور پلانٹ اس کی کیپیسٹی ہے 330 میگا واٹ۔ دونوں کی کمبائن کیپیسٹی بن جاتی ہے 650 میگا واٹ۔ نیکسٹ از on which date did the Lahore High Court order the government to make public the record of Toshahana gifts received by public office holders from foreign governments and dignitaries between 1990 and 2001؟ کس تاریخ نے لاہور ہائی حکومت نے حکومت کو یہ آرڈر دیا کہ جتنے بھی توشہانہ گفٹس ریسیو ہوئے ہیں پبلک آفس ہولڈرز نے ریسیو کیے ہیں فارن گورنمنٹ سے اور ڈگنیٹریز سے 1990 سے لے کر 2001 کے درمیان، تو وہ سارے پبلک کیا جائے؟ تو اس کا جواب ہے مارچ 22 2023۔ نیکسٹ از What was the magnitude of the earthquake that struck with its epicenter in Afghanistan on March 21, 2023؟ 21 مارچ 2023 کو ایک زلزلہ آیا جس کا ایپی سینٹر جو تھا وہ افغانستان تھا، تو اس کا میگنیچیوڈ کتنا تھا؟ دا آنسر از 6.5 میگنیچیوڈ آن ریکٹر اسکیل۔ نیکسٹ از which country was blocked from participating in the SCO Armed Forces Contribution in Military Medicine, Healthcare and Pandemics seminar organized by India's Manohar Parrikar Institute for Defence Studies and Analysis on 21 March 2023؟ 21 مارچ 2023 کو انڈیا کے منوہر پاریکر انسٹیٹیوٹ فار ڈیفنس اسٹڈیز نے ایک سیمینار ارینج کیا جس کا نام تھا SCO آرمڈ فورسز کنٹریبیوشن ان ملٹری میڈیسن، ہیلتھ کیئر اینڈ پینڈیمکس۔ تو کون سے ملک کو اس میں شرکت سے روک دیا گیا؟ تو اس کا جواب ہے پاکستان۔ یہ اصل میں اہم کیوں ہے؟ دا ریزن از کہ پاکستان SCO کا ممبر ہے اور اس کے باوجود پاکستان کو اس میں شرکت کی اجازت نہیں دی گئی۔ نیکسٹ از who was martyred in an attack while traveling from Angur Adda to Wana in South Waziristan on 21 March 2023؟ 21 مارچ 2023 کو انگور اڈا سے وانا سفر کرتے ہوئے ساؤتھ وزیرستان میں کس کو شہید کیا گیا تھا؟ تو اس کا جواب ہے بریگیڈیئر مصطفیٰ کمال برکی فرام انٹر سروسز انٹیلیجنس مینز ISI۔ نیکسٹ از what percentage of the world's population lacks access to safe drinking water and basic sanitation respectively according to the UN World Water Development Report 2023؟ ریسنٹلی UN نے ایک رپورٹ پیش کیا ہے UN World Water Development Report 2023 کے نام سے۔
تو اس رپورٹ کے مطابق دنیا کا کتنا پاپولیشن جو ہے وہ ان کو ایکسیس نہیں ہے سیف ڈرنکنگ واٹر کو، اور کتنے پاپولیشن کو ایکسیس نہیں ہے بیسک سینیٹیشن کو؟ تو اس کا جواب ہے 26% اینڈ 46%۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ 26% آف دی ورلڈ پاپولیشن جو ہے ان کو ایکسیس نہیں ہے سیف ڈرنکنگ واٹر کو، اور جو 46% آف دی ورلڈ پاپولیشن نہیں ہے 46% آف دی ورلڈ پاپولیشن ہے ان کو ایکسیس نہیں ہے بیسک سینیٹیشن کی۔ نیکسٹ از on 22nd March 2023 which political party's no confidence vote was rejected by a wide margin in Spain's parliament against the government of Prime Minister Pedro Sánchez۔ 22 مارچ 2023 کو اسپین کے موجودہ وزیر اعظم پیڈرو سانچیز کے خلاف اسپین کے پارلیمنٹ میں نو کانفیڈنس ووٹ جو ہے وہ موو کیا گیا تھا، جو کہ ایک وائڈ مارجن کے ساتھ ریجیکٹ ہوا ہے۔ تو یہ کس پولیٹیکل پارٹی نے موو کیا تھا؟ تو آنسر از دا فار رائٹ واکس پارٹی۔ اور اس کا ریزن یہ ہے کہ یوجولی جو فار رائٹ پارٹیز ہوتے ہیں یہ زیادہ تر کنزرویٹو ہوتے ہیں، اور ریسنٹلی جو پیڈرو سانچیز کا گورنمنٹ ہے یہ تھوڑے سے انلائٹنڈ لاز جو ہے وہ امپلیمنٹ کرنا چاہتے تھے، وہ پارلیمنٹ سے اپروو کرنا چاہتے تھے، تو اسی وجہ سے اس کے خلاف یہ نو کانفیڈنس موو ہو گیا تھا۔ کویسچن از what is the new date for the Punjab Assembly elections in Pakistan as announced by the Election Commission of Pakistan on March 22, 2023؟ مارچ 22، 2023 کو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے پنجاب اسمبلی کے پروونشل الیکشنز کے لیے ایک نیا ڈیٹ اناؤنس کیا ہے۔ تو یہ نیا ڈیٹ کون سا ہے؟ تو اس کا جواب ہے اکتوبر 8، 2023۔ یو شوڈ نو کہ اس سے پہلے جو اسکیجول تھا اپریل 30 کے، اپریل 30 پہ پروونشل الیکشنز ہوں گے، لیکن اب الیکشن کمیشن نے ایک نیا ڈیٹ اناؤنس کیا ہے 5 مہینے بعد، اینڈ دیٹ از اکتوبر 8، 2023۔ نیکسٹ از وائی ڈڈ دا الیکشن کمیشن آف پاکستان پوسٹپون دا پنجاب اسمبلی الیکشنز اوریجنلی اسکیجولڈ فار اپریل 30، 2023؟ پنجاب اسمبلی کے الیکشنز جو کہ اوریجنلی اسکیجول تھے اپریل 30، 2023 کو، تو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کس وجہ سے اس کو پوسٹ پون کیا؟ سو دا کریکٹ آپشن ہیئر از سائٹنگ دا ڈیٹیریوریٹنگ سیکیورٹی سچویشن ان دا کنٹری۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کہا ہے کہ سیکیورٹی سچویشن جو ہے ملک میں وہ بد سے بدتر ہوتا جا رہا ہے، اور اسی وجہ سے اس سچویشن میں الیکشن کرنا مشکل ہے، مطلب ناممکن ہے آلموسٹ۔ نیکسٹ از what was the reason for the Indian court to find Rahul Gandhi guilty of defamation and what was the sentence given to him؟ ریسنٹلی ایک انڈین کورٹ نے راہل گاندھی کو ڈیفیمیشن میں گلٹی ڈکلیئر کیا ہے اور اس کو سینٹینس بھی سنایا گیا ہے۔ تو کس چیز کے ڈیفیمیشن میں اس کو گلٹی ڈکلیئر کیا گیا ہے اور سینٹینس کون سا سنایا گیا ہے؟ تو دا کریکٹ آپشن ہیئر از فار ریفرنگ ٹو تھیوز ایز ہیونگ دا سر نیم مودی ان اے اسپیچ میڈ ان 2019 سینٹینس ٹو 2 years in prison۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ڈیفیمیشن میں گلٹی کی وجہ کیا ہے کہ انہوں نے ایک اسپیچ دی تھی 2019 میں، جس میں اس نے بتایا تھا کہ جس بھی بندے کا سر نیم مودی ہو اس کو تیوس کہا تھا، اور دوسری بات یہ ہے کہ جو سینٹینس اس کو سنائی گئی ہے اس کو 2 سال جیل کی سینٹینس سنائی گئی ہے۔ نیکسٹ از واٹ ڈیڈ آرکیالوجسٹ ڈسکور ان سوڈان؟ ریسنٹلی آرکیالوجسٹ نے کلیم کیا ہے کہ سوڈان میں ایک بہت بڑا آثار قدیمہ ڈسکور ہوا ہے۔ تو یہ کون سا آثار قدیمہ ہے؟ تو اس کا جواب ہے A 7,000-year-old cemetery with bone tools۔ انہوں نے ایک قبرستان ڈسکور کیا ہے جس کی ایج بتائی جا رہی ہے کہ 7,000 سال پرانی ہے، اور اس میں بون مطلب ہڈیوں سے بنے ہوئے ٹولز بھی ہے۔ نیکسٹ از what did a United Nations report state about the Asia Pacific region's progress towards achieving the sustainable development goals؟ یونائٹڈ نیشنز نے ایک رپورٹ پبلش کی ہے ایشیا پیسیفک ریجنز کے پروگرس کے بارے میں۔ تو اس رپورٹ میں سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گول جو ہے اس کی اچیومنٹ کے بارے میں یونائٹڈ نیشنز کا یہ رپورٹ کیا کہتا ہے؟ تو اس کا جواب ہے The region will miss the SDG targets by several decades۔ کہ جو ایشیا پیسیفک ہے اس میں جو SDGs کے ٹارگیٹس سیٹ کیے گئے تھے کہ 2030 تک یہ SDGs یہ اچیو کریں گے، تو ابھی یہ نیا رپورٹ یہی کہہ رہا ہے کہ مطلب کئی ڈیکیڈز اور لگیں گے جو SDGs پہلے سے سیٹ کیے گئے ہیں۔ نیکسٹ از who inaugurated the Braille version of the Constitution chapters on 22 March 2023 designed for visually impaired individuals؟
جو کنسٹیٹیوشن آف پاکستان ہے اس کا ایک نیا ورژن جس کو بریل ورژن کہا جاتا ہے یہ اناگوریٹ کیا گیا ہے 22 مارچ 2023 کو، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ جو ویژولی امپیئرڈ انڈیویجولز ہیں جو کہ ٹھیک سے دیکھ نہیں سکتے تاکہ وہ آسانی سے اس کو پڑھ سکے۔ تو یہ کس نے اناگوریٹ کیا ہے؟ تو اس کا جواب ہے ممبر آف نیشنل اسمبلی آسیہ عظیم، ایمن آسیہ عظیم نے اس کو اناگوریٹ کیا ہے۔ نیکسٹ از وین از نوروز سیلیبریٹڈ ان دا ایئر 2023؟ نوروز سال 2023 میں کب منایا گیا؟ تو اس کا جواب ہے 21 مارچ 2023 کو۔ اینڈ یو شوڈ نو کہ نوروز جو ہے یہ ایران میں نیا سال منایا جاتا ہے اور اس کو نوروز کہا جاتا ہے۔ کویسچن از وچ ڈے از ورلڈ ٹی بی ڈے آبزروڈ؟ کون سے دن کو ورلڈ ٹی بی ڈے آبزرو کیا جاتا ہے؟ تو اس کا جواب ہے 24 مارچ، یعنی ہر سال 24 مارچ کو ورلڈ ٹی بی ڈے منایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ یو شوڈ نو کہ ٹی بی از دا 13th لارجسٹ کاز آف ڈیتھ اوور آل، دنیا میں اوور آل ڈیتھ کی جو وجہ ہے اس میں 13th لارجسٹ کاز جو ہے وہ ٹی بی ہے۔ نیکسٹ از واٹ از پاکستانز گول ان ریلیشن ٹو ٹی بی؟ ٹی بی سے ریلیٹڈ پاکستان کا کیا منصوبہ ہے؟ تو اس کا جواب ہے ٹو ایراڈیکیٹ ٹی بی بائی 2030۔ ہیلتھ منسٹر آف پاکستان نے ریسنٹلی ایک اسٹیٹمنٹ دی ہے اور انہوں نے یہ منصوبہ انویل کیے ہے کہ پاکستان کا یہ پلان ہے کہ 2030 آتے آتے ٹی بی ایراڈیکیٹ کیا جائے پورے پاکستان سے۔ نیکسٹ از واٹ واز دا ورتھ آف گلوبل ٹریڈ ان 2022 اکارڈنگ ٹو انکٹیڈ؟ انکٹیڈ یعنی یونائٹڈ نیشنز کانفرنس آن ٹریڈ اینڈ ڈیولپمنٹ۔ اس کے مطابق جو گلوبل ٹریڈ تھا 2022 میں تو اس کا ورتھ کتنا تھا؟ تو اس کا جواب ہے 32 ٹریلین ڈالر، یعنی 3200 بلین ڈالر کا ٹوٹل ورتھ تھا گلوبل ٹریڈ کا 2022 میں۔ نیکسٹ از in which category has Pakistan been placed in a report published by the United Nations Institute of Water, Environment and Health؟ UN کے انسٹیٹیوٹ آف واٹر انوائرمنٹ اینڈ ہیلتھ نے ریسنٹلی ایک رپورٹ پبلش کیا ہوا ہے، تو اس رپورٹ کے مطابق پاکستان کو کہاں پلیس کیا گیا ہے؟ تو اس کا جواب ہے کریٹیکلی واٹر انسیکیور کنٹریز۔ یو این کے اس رپورٹ کے مطابق جو 23 ممالک ہے وہ کریٹیکلی واٹر انسیکیور کنٹریز ہے، اور ان 23 کریٹیکلی واٹر انسیکیور کنٹریز میں ایک جو ہے وہ پاکستان ہے۔ نیکسٹ از ہاؤ مینی یونیورسٹیز فرام پاکستان ہیو بین رینکڈ ان دا کیویس ورلڈ سبجیکٹ رینکنگز فار 2023؟ کیویس ورلڈ سبجیکٹ رینکنگ 2023 میں کتنی پاکستانی یونیورسٹیز کو رینک کیا گیا ہے؟ تو اس کا جواب ہے 13۔ کیویس کا بیسیکلی مقصد ہے کوکاریلی سیمنز، یہ ایک یو کے کی کمپنی ہے اور ہائر ایجوکیشن کی انالیسس کر کے دنیا کے مختلف انسٹیٹیوشنز کو اور پھر اس کو رینک کیا جاتا ہے۔ تقریباً 1500 انسٹیٹیوشنز کو یہ اپنے رینکنگ میں انکلوڈ کرتا ہے اور پھر وہ رینکنگ کے حساب سے یونیورسٹیز کو رینک کرتا ہے۔ نیکسٹ از ہاؤ مینی انڈیویجولز ور کانفرڈ سیول ایوارڈز بائی پریزیڈنٹ ڈاکٹر عارف الوی آن پاکستان ڈے 2023؟ یوم پاکستان 2023 یعنی 23 مارچ 2023 کو صدر پاکستان ڈاکٹر عارف الوی نے کتنے شخصیتوں کو سیول ایوارڈز دیے تھے؟ تو اس کا جواب ہے 135 یعنی 135۔ نیکسٹ از what is name of the revised version of the Northern Ireland Protocol that was formally adopted by British Foreign Secretary James Cleverly and European Commission Vice President Maroš Šefčovič on March 24, 2023؟ 24 مارچ 2023 کو برٹش فارن سیکرٹری اور یورپین کمیشن کے وائس پریزیڈنٹ نے ایک پروٹوکول اڈاپٹ کیا ہے جو کہ بیسیکلی ایک ریوائزڈ ورژن ہے ناردرن آئرلینڈ پروٹوکول کا۔ تو اس کا نام کیا ہے؟ سو دا آنسر از The Windsor Framework۔ Question is in which cricket format did Afghanistan beat Pakistan on March 24, 2023 to secure their first ever victory over Pakistan in international cricket؟ 24 مارچ 2023 کو افغانستان نے پاکستان کو کون سی کرکٹ فارمیٹ میں شکست دی ہے جو کہ ان کی فرسٹ ایور وکٹری ہے، مطلب پہلی دفعہ کسی انٹرنیشنل کرکٹ میچ میں افغانستان پاکستان سے جیتا ہے؟ تو یہ کون سا فارمیٹ تھا؟ So the answer here is T20 یعنی T20 کرکٹ فارمیٹ تھا۔ Next is where did the Indian Army misfire 3 missiles during an exercise؟ انڈین آرمی نے ایک ملٹری ایکسرسائز میں 3 میزائلز مس فائر کیے ہیں، تو یہ کہاں پہ مس فائر کیے ہیں؟ دا آنسر از ویسٹرن جیسلمیر ڈسٹرکٹ آف راجستھان۔
راجستھان جو اسٹیٹ ہے انڈیا کا، اس کا جو ویسٹرن جیسلمیر ڈسٹرکٹ ہے تو وہاں پر یہ مس فائر ہوئے. اینڈ یو شوڈ ریمبر کہ پچھلے سال بھی انڈیا نے اس طرح کے میزائل مس فائر کیے تھے، اس میں ایک میزائل پاکستان میں گرا تھا. نیکسٹ از what was the verdict of the anti-terrorism court in Peshawar on March 24, 2023 for a man charged with blasphemy and other religion-related offenses on social media. پشاور میں ایک انٹائی ٹیررزم کورٹ نے 24 مارچ 2023 کو ایک آدمی کے بارے میں ورڈکٹ سنایا ہے جس پہ چارجز تھے بلاسفیمی کی اور ادر ریلیجن ریلیٹڈ افینسز کی، کہ اس نے سوشل میڈیا پہ ریلیجن کی بلاسفیمی کی ہے. تو کون سا ورڈکٹ سنایا ہے؟ دا آنسر از سینٹینس ٹو ڈیتھ آن ملٹیپل کاؤنٹس. اس کو موت کی سزا سنائی گئی ہے لیکن ملٹیپل کاؤنٹس کی. نیکسٹ از ہاؤ مینی مائیگرینٹس ور رپورٹڈ مسنگ آف ٹیونیزیاز میڈیٹرینین کوسٹ آن مارچ 24, 2023 آفٹر دیئر بوٹ کیپسائزڈ. 24 مارچ 2023 کو تیونس کے میڈیٹرینین کوسٹ پہ ایک بوٹ یعنی ایک کشتی الٹ گئی، تو اس میں کتنے مائیگرینٹس مسنگ ہے؟ سو دا آنسر ہیئر از 34 مائیگرینٹس، یعنی 34 مائیگرینٹس اس پہ مسنگ ہے. نیکسٹ از what was the amount of Pakistan's overall foreign exchange reserves during the week ending on March 17, which marked the first time since January 13 that the figure crossed the $10 billion mark. مارچ 17 پہ جو ویک اینڈنگ تھا تو پاکستان کا ٹوٹل فارن ریزروز اس میں کتنا تھا، اور بتایا جا رہا ہے کہ جنوری 13 سے ابھی تک یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ جو فارن ریزروز ہے پاکستان کے وہ $10 بلین مارک کراس کر گیا ہے. تو ایگزیکٹ فگر کون سا ہے؟ دا آنسر ہیئر از $10.14 بلین. نیکسٹ از which assembly adopted a resolution on March 24, 2023 demanding the exemption of all government schools, mosques and madrasas from electricity and gas bills across the province. 24 مارچ 2023 کو ایک پروونشل اسمبلی نے ایک ریزولوشن اڈاپٹ کیا ہے جس میں وہ ڈیمانڈ کرتی ہے کہ جتنے بھی گورنمنٹ کے سکولز ہیں، سرکاری سکولز ہیں، مسجدیں ہیں اور مدرسے ہیں، تو ان کو بجلی اور گیس کے بل سے ایگزیمپٹ کیا جائے. تو کون سی اسمبلی ہے یہ؟ دا آنسر ہیئر از بلوچستان اسمبلی. نیکسٹ از وائی واز راہل گاندھی ایکسپیلڈ فرام انڈیاز پارلیمنٹ آن مارچ 24, 2023. 24 مارچ 2023 کو انڈیا کے اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی کو انڈیا کے پارلیمنٹ سے کیوں نکالا گیا؟ سو دا آنسر از ڈیو ٹو ڈیفیمیشن کنوکشن. راہل گاندھی نے ایک پبلک ریلی میں 2019 میں ایک اسپیچ کی تھی جس میں اس نے کہا تھا کہ جس بھی بندے کا سر نیم مودی ہو وہ چور ہے. تو اس کے خلاف پھر ایک بندے نے کیس کیا اور ریسنٹلی مارچ 2023 میں گجرات کے کورٹ نے ڈیسیجن دیا ہے کہ راہل گاندھی کو ایک ڈیفیمیشن کیس میں، یعنی اس ڈیفیمیشن کیس میں 2 سال کی قید سنائی. تو اسی وجہ سے کیونکہ یہ کورٹ کنوکٹ ہے تو انڈیا کے پارلیمنٹ سے اس کو نکالا گیا. نیکسٹ از which country secured the top position in the World Happiness Report 2023 with Denmark and Switzerland in second and third place respectively. جو ورلڈ ہیپینس انڈیکس ہے اس کے مطابق ڈنمارک دوسرے نمبر پہ ہے اور سوئٹزرلینڈ تیسرے نمبر پہ ہے. تو پہلی پوزیشن پہ کون سی کنٹری ہے؟ تو اس کا جواب ہے فن لینڈ، یعنی فن لینڈ اس وقت دنیا کا ہیپیسٹ کنٹری ہے. نیکسٹ از what is the ranking of Pakistan and India in the World Happiness Report 2023. ورلڈ ہیپینس رپورٹ کے مطابق پاکستان اور انڈیا کی رینکنگ کیا ہے؟ سو دا آنسر از پاکستان از رینکڈ 103 اینڈ انڈیا از رینکڈ 136. پاکستان کی رینکنگ ہے 103 اور انڈیا کی رینکنگ ہے 136. نیکسٹ از when did گورڈن مورے پاس اوے اینڈ ایٹ what age. گورڈن مورے کی وفات کب ہوئی اور کس عمر میں ہوئی؟ سو دا آنسر از he died on 24 مارچ 2023. 24 مارچ 2023 کو اس کی وفات ہوئی ایٹ دا ایج آف 94 اور عمر اس کی تھی 94 سال. گورڈن مورے کے بارے میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہی واز پائونیئر ان دا مائکرو پروسیسر انڈسٹری اینڈ کو فاؤنڈر آف انٹیل. انٹیل کو اس نے کو فاؤنڈ کیا تھا اور انٹیل اس زمانے میں لارجسٹ سیمی کنڈکٹر پروڈیوسر تھا. اس کے بارے میں مورے کا ایک بہت ہی مشہور لا ہے جس کو مورے لا کہتے ہیں. مورے لا کے مطابق ہر 18 مہینے بعد جو مائکرو پروسیسر ہے ہمارے پاس، تو اس کی جو کیپیسٹی ہے وہ ہر 18 مہینے بعد ڈبل ہوگی. اور یہ لا کافی عرصے تک جو ہے یہ اسی طرح ہی رہی کہ ہر مائکرو پروسیسر کی ہر 18 مہینے بعد جو بھی ہمارے پاس مائکرو پروسیسر آتے تھے تو اس کی جتنی بھی کیپیسٹی ہوتی تھی وہ پچھلے مائکرو پروسیسر سے ڈبل ہوتی تھی. نیکسٹ از وائی ڈیڈ دا گورنمنٹ آف فرانس بین ٹک ٹاک آن گورنمنٹ ڈیوائسز. فرانس کے گورنمنٹ نے ریسنٹلی ایک ڈیسیجن لیا ہے کہ گورنمنٹ کے جتنے بھی ڈیوائسز ہیں اس پہ ٹک ٹاک بین ہوگا. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ آنسر از
to tackle the surge in privacy and cyber security related risk. प्राइवेसी और साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड रिस्क की वजह से ये टिकटॉक बैन किया गया है. एंड यू शुड नो कि इसी मार्च के महीने में न्यूजीलैंड ने भी जो जितने भी गवर्नमेंट डिवाइसेस है जो कि पार्लियामेंट के नेटवर्क से कनेक्टेड है उस पर टिकटॉक बैन किया हुआ है. क्वेश्चन इज व्हाई डिड इंडिया समन कनाडाज हाई कमिश्नर ऑन मार्च 26, 2023? 26 मार्च 2023 को इंडिया ने कनाडा के हाई कमिश्नर को क्यों समन किया था? द आंसर इज to express concerns over Sikh protesters breaching the security of India's diplomatic mission and consulates in Canada. कनाडा में जो इंडिया के डिप्लोमेटिक मिशंस है और कॉन्सुलेट्स है उसकी सिक्योरिटी ब्रीच की गई थी. किसने की थी? सिख प्रोटेस्टर्स ने की थी. और इस पे कुछ कंसर्न्स जो है इंडिया ने एक्सप्रेस करने के लिए कनाडा के हाई कमिश्नर को समन किया था. आपको पता है कि 21 मार्च 2023 को इंडिया के पंजाब स्टेट में वहाँ के पुलिस ने एक सिख प्रीचर है जिसका नाम है अमृतपाल सिंह, उसके ख़िलाफ़ ऑपरेशन शुरू किया उसको पकड़ने के लिए. मोबाइल नेटवर्क भी बंद किए गए. तो उसकी रिएक्शन में सिख दुनिया में जहाँ भी है उन्होंने प्रोटेस्ट शुरू किए और खालिस्तान मूवमेंट को और हवा दी. खालिस्तान के झंडे उन्होंने लिए और जहाँ जहाँ पर इंडिया के कौंसलेट्स है या जो डिप्लोमेटिक मिशंस है तो वहाँ पर जाके उन्होंने प्रोटेस्ट की और वहाँ सिख के झंडे जो है वो गाड़ने की कोशिश की. क्वेश्चन इज़ What was the change made to the Safe Third Country Agreement between Canada and the United States on March 24, 2023? 24 मार्च 2023 को कनाडा और यूनाइटेड स्टेट्स के दरमियान एक एग्रीमेंट है जिसका नाम है द सेफ थर्ड कंट्री एग्रीमेंट. उसमें कुछ तब्दीलियाँ की गई. तो वो तब्दीलियाँ कौन सी है? तो इसका जवाब है द एग्रीमेंट वाज चेंज टू अप्लाई टू द एंटायर 6,416 किलोमीटर लैंड बॉर्डर बिटवीन कनाडा एंड द यूनाइटेड स्टेट्स. एग्रीमेंट को किस तरह चेंज किया गया? एग्रीमेंट को इस तरह चेंज किया गया कि ये एग्रीमेंट कनाडा और यूनाइटेड स्टेट्स के दरमियान जितना भी लैंड बॉर्डर है दैट इज़ 6,416 किलोमीटर. अब ये एग्रीमेंट सारे लैंड बॉर्डर पे अप्लाई होगा. ये एग्रीमेंट असल में है क्या चीज़? ये एग्रीमेंट साइन किया गया था 2002 में और फोर्स में आया था 2004 में. इसका बेसिकली मकसद ये था कि जो रिफ्यूजी इन्फ्लक्स है असाइलम सीकर्स के उसको कम किया जाए. तो इस एग्रीमेंट के तहत जितने भी फार्मल रास्ते हैं उन फार्मल रास्तों के से जितने भी रिफ्यूजीज़ आएंगे और असाइलम के लिए अप्लाई करेंगे मतलब 14 दिन से पहले या कनाडा से यूएस आएंगे या यूएस से कनाडा तो वो मुल्क उसको वापस भेज सकता है. पहले ये सिर्फ फार्मल क्रॉसिंग्स के लिए था कि जहाँ जहाँ पे फार्मल रास्ते हैं, लेकिन अब इसमें ये चेंज हो गई है कि अब ये पूरे बॉर्डर पे अप्लाई होगा कि मतलब बॉर्डर में वो जहाँ जिस भी रास्ते से आए हैं फार्मल हो इनफार्मल हो तो उन सारों पे ये एग्रीमेंट अप्लाई होगा. यहाँ पर मैप में आप देख सकते हैं कि नॉर्दर्न अमेरिकन कॉन्टिनेंट जो है उसमें 3 ममालिक है कनाडा, यूनाइटेड स्टेट्स एंड मेक्सिको. तो कनाडा और यूनाइटेड स्टेट्स के दरमियान आप बॉर्डर देख सकते हैं कि काफ़ी लंबा बॉर्डर है, मोर देन 6,000 किलोमीटर का बॉर्डर है. नेक्स्ट इज़ who recently made history by taking oath as a judge while wearing a hijab in New Jersey. न्यू जर्सी अमेरिका का एक स्टेट है. वहाँ पर रिसेंटली किस ने हिजाब को पहने हुए बहैसियती जज ओथ लिया है? आज तक मतलब किसी ने हिजाब पहने हुए बहैसियती जज ओथ नहीं लिया था. सो द आंसर इज़ नादिया काफ. यहाँ पर राइट साइड पे मैप में आप देख सकते हैं कि न्यू जर्सी कहाँ वाक़ है. न्यू जर्सी बेसिकली न्यूयॉर्क और फिलाडेल्फिया के साथ साथ एक अमेरिकन स्टेट है. नेक्स्ट इज़ व्हाट इज़ द रिसेंट एग्रीमेंट बिटवीन रशिया एंड बेलारूस. रशिया और बेलारूस के दरमियान रिसेंटली बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट एग्रीमेंट हुई है. तो ये कौन सी एग्रीमेंट है? सो द आंसर इज़ रशिया हैज़ स्ट्रक अ डील विद बेलारूस टू स्टेशन टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स ऑन इट्स टेरिटरी. रशिया ने बेलारूस के साथ ये डील किया है कि वो बेलारूस की टेरिटरी में अपने टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन स्टेशन करेंगे और इसके लिए जो कंस्ट्रक्शन फैसिलिटी है इस एग्रीमेंट के तहत जुलाई तक रशिया ये कंस्ट्रक्शन फैसिलिटी कंप्लीट करेगी. यहाँ पर मैप में आप देख सकते हैं कि बेलारूस बेसिकली कहाँ पे वाक़ है. बेलारूस रशिया के वेस्टर्न साइड पे वाक़ है और इसके जो बॉर्डरिंग कंट्रीज़ है दैट इज़ लात्विया, लिथुआनिया, पोलैंड एंड यूक्रेन. और रशिया तो ऑब्वियसली है ही. नेक्स्ट इज़ which organization will rehabilitate 100 primary healthcare centers in 12 districts of Balochistan that were badly damaged in last year's monsoon rains and heavy flood.
آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے سال بلوچستان میں بڑے خطرناک قسم کے مونسون رینز اور فلڈ آئے تھے، جس کی وجہ سے بہت سارا انفراسٹرکچر جو ہے وہ تباہ ہو گیا تھا۔ اب ریسنٹلی ایک آرگنائزیشن نے پلیچ کیا ہے کہ وہ بلوچستان کے 12 مختلف ضلعوں میں 100 پرائمری ہیلتھ کیئر سینٹر ریہیبلیٹیٹ کرے گا۔ تو یہ کس آرگنائزیشن نے پلیچ کیا ہے؟ سو دا آنسر از ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن یعنی WHO۔ Question is, what record did South Africa set in international T20 cricket on March 26, 2023؟ 26 مارچ 2023 کو جنوبی افریقہ نے بین الاقوامی T20 کرکٹ میں کون سا ریکارڈ بنایا ہے؟ So the answer is they chased down a target of 259 runs to win the match۔ ویسٹ انڈیز نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 258 رنز بنائے اور 259 رنز کا ٹارگٹ دیا جنوبی افریقہ کو، جس کو جنوبی افریقہ نے 4 وکٹوں کے نقصان پہ یہ ہدف حاصل کیا، اور یہ دنیائی کرکٹ کی پہلی ٹیم بن گئی ہے کہ جس نے T20 کرکٹ میں 258 رنز کو چیز کرتے ہوئے 259 رنز بنائے ہیں۔ اینڈ یو شوڈ نو دس، کسی ایک اننگ میں سب سے زیادہ سکور جو ہے وہ افغانستان کا ہے، دیٹ از 278 رنز۔ لیکن اگر کسی ٹیم نے سب سے بڑا ٹارگٹ چیز کیا ہے تو دیٹ از ساؤتھ افریقہ، اور یہ انہوں نے ایک نیا ریکارڈ بنایا ہے۔ یہاں پر آپ سکور کارڈ دیکھ سکتے ہیں کہ کوئنٹن ڈیکاک کی سنچری کی مدد سے جنوبی افریقہ نے 4 وکٹوں کے نقصان پہ 259 رنز کا ہدف کیسے حاصل کیا ہے۔ نیکسٹ از وٹ ریسنٹ ڈیسیجن واز ریورسڈ بائی لبنانز کیبنٹ؟ لبنان کے کیبنٹ نے ریسنٹلی ایک ڈیسیجن ریورس کیا ہے، تو وہ کون سا ڈیسیجن ہے؟ دا آنسر از دا پوسٹپونمنٹ آف ڈے لائٹ سیونگ ٹائم۔ اصل میں ہوا کیا ہے کہ لبنان پریزنٹلی ایک اکنامک کرائسس سے گزر رہا ہے، تو کچھ فیول کو بچانے کے لیے لبنان نے اپنے کلاس کو 1 گھنٹہ آگے کرنے کا ڈیسیجن کیا، جو کہ ٹیوزڈے سے آگے ہوں گے۔ تو پرائم منسٹر نجیب میقاتی نے ڈیسیجن لیا کہ یہ ٹیوزڈے سے آگے نہیں کرتے، یہ 1 مہینے بعد آگے کرتے، کیونکہ رمضان آ رہا ہے تو لوگوں کو یہ مسئلے نہ ہو۔ تو کیبنٹ نے اس کے ڈیسیجن کے خلاف کیا، اور کیبنٹ نے ڈیسیجن لیا کہ نہیں، یہ ٹیوزڈے کو ہی آگے کریں گے۔ یہاں پہ آپ میپ میں دیکھ سکتے ہیں کہ لبنان کہاں پہ واقع ہے۔ لبنان کے بارے میں ایک انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ اکارڈنگ ٹو دا کنسٹیٹیوشن اس کا پریزیڈنٹ کرسچین ہوتا ہے، اس کا جو پرائم منسٹر ہوتا ہے وہ سنی مسلم ہوتا ہے، اور جو اسپیکر آف دی اسمبلی ہوتا ہے وہ شیعہ مسلم ہوتا ہے۔ اس کا ریزن یہ ہے کہ یہ ایک ملٹائی ریلیجس سوسائٹی ہے، جس میں تقریباً 32% سنی مسلمز، 32% شیعہ مسلمز اور 32% کرسچنز ہے، اور اسی طریقے سے انہوں نے یہ سیٹس جو ہے یہ اکارڈنگ ٹو دا ریلیجن ڈیوائڈ کیے ہوئے ہیں۔ نیکسٹ از وٹ ڈیڈ ٹینز آف تھاؤزنڈز آف پیپل ان اسرائیل پروٹیسٹ اگینسٹ؟ اسرائیل میں ہزاروں لوگوں نے کس چیز کے خلاف مظاہرے کیے ہیں؟ سو دا آنسر از نیتنیاہوز پلانڈ اوورہال آف دا نیشنز جوڈیشری۔ نیتنیاہو اسرائیل کا پرائم منسٹر ہے، ریسنٹلی اس نے ایک پلان بنایا ہوا ہے، اس پلان کے مطابق وہ ایک لا پاس کرے گا جس کے مطابق اسرائیل کی جو جوڈیشل سسٹم ہے، جو جوڈیشری ہے، وہ ایگزیکٹو کے نیچے آ جائے گی، اور اس کے بہت سارے پاورز کم کیے جائیں گے۔ نیتنیاہو کے اپنے ڈیفنس منسٹر نے اس کا خلاف کیا ہے، تو نیتنیاہو نے اس کو بھی فارغ کیا ہوا ہے۔ تو اسی وجہ سے لوگ جو ہے وہ نیتنیاہو کے خلاف اس وقت مظاہرے کر رہے ہیں۔ یو شوڈ نو کہ نیتنیاہو کے خلاف بہت سارے کرپشن کے چارجز اس وقت چل رہے ہیں، اور نیتنیاہو چاہ رہے ہیں کہ جوڈیشری کو کمزور کیا جائے، تو وہ اپنی مرضی کا فیصلے جوڈیشری سے کروائیں گے اور اپنے آپ کو کرپشن سے کلین چٹ دے دے گا۔ نیکسٹ از وٹ از دا ریزن فار دا کرنٹ اسٹرائک ان جرمنی کازنگ اے نیئر اسٹینڈ اسٹل آف دی ٹرانسپورٹ نیٹ ورک؟ جرمنی میں ریسنٹلی بڑے پیمانے پہ مظاہرے ہو رہے ہیں، جس کی وجہ سے جو ٹرانسپورٹ نیٹ ورک ہے وہ تقریباً اسٹینڈ اسٹل پہ آ گیا ہے۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ دا آنسر از ڈیمانڈنگ ہائر ویجز ٹو ہیلپ ود دا رائزنگ کاسٹ آف لیونگ۔ جو لیبر یونین ہے وہ سارے نکلے ہوئے ہیں اور یہی ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ ان کے جو ویجز ہے، جو تنخواہ ہے، وہ بڑھایا جائے، کیونکہ ان کا کہنا ہے کہ مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے، اور کرنٹ جو پرائسز وغیرہ ہیں ان کی تنخواہوں میں وہ پورے نہیں ہو رہے، تو اسی وجہ سے وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں تنخواہیں بڑھائے جائیں۔ یہاں پر میپ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جرمنی کہاں پہ واقع ہے۔ برلن اس کا کیپٹل ہے، اور آس پاس جو پڑوسی ممالک ہے دیٹ از پولینڈ، آسٹریا، سوئٹزرلینڈ، بیلجیم وغیرہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ نیکسٹ از وٹ از دا کنسرن ود دا پروپوز موو ٹو پلیس اسلام آباد وائلڈ لائف مینجمنٹ بورڈ انڈر دا منسٹری آف انٹیریئر؟ ریسنٹلی گورنمنٹ نے ایک پروپوزل دی ہے کہ جو اسلام آباد وائلڈ لائف مینجمنٹ بورڈ ہے اس کو منسٹری آف انٹیریئر کے نیچے لایا جائے، تو اس پہ کافی سارا کرٹیسزم ہو رہے ہیں۔ واٹ از دا ریزن آف دیٹ کرٹیسزم؟ دا آنسر از اٹ may limit the board's role and effectiveness in protecting wildlife. Next is
who was appointed as the new Attorney General of Pakistan by President Dr. Arif Alvi on 27 March 2023 after accepting the resignation of Shahzad Ata Ilahi. صدر عارف الوی نے شہزاد عطا الہی کی ریزگنیشن کو یعنی استعفیٰ کو قبول کرتے ہوئے کس کو اٹارنی جنرل آف پاکستان اپوائنٹ کیا ہے 27 مارچ 2023 کو. So the answer is منصور احمد عوان. Question is, which of the following is true about Pakistan in regards to the Democracy Summit taking place in Washington on 29 to 30 March 2023? 29 اور 30 مارچ 2023 کو واشنگٹن میں ایک ڈیموکریسی سمٹ ہونا ہے جس کے لیے پاکستان کو بھی انوائٹ کیا گیا تھا. تو پاکستان نے اس کے بارے میں کیا فیصلہ کیا ہے؟ So the answer is پاکستان choose not to participate in the democracy summit. پاکستان نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ اس ڈیموکریسی سمٹ میں پارٹیسپیشن نہیں کرے گا. اس سے پہلے 2021 میں بھی یہ سمٹ ہوا تھا جس میں پاکستان نے اس ٹائم بھی پارٹیسپیشن نہیں کی تھی. اس وقت جو پاکستان پارٹیسپیشن نہیں کر رہا ہے اس کا زیادہ تر ریزن یہی بتایا جا رہا ہے کہ چائنا کو بھی انوائٹ نہیں کیا گیا ہے اور ٹرکی کو بھی انوائٹ نہیں کیا گیا ہے. تو شاید پاکستان اسی وجہ سے اس میں پارٹیسپیٹ نہیں کر رہا. نیکسٹ از What happened with Interior Minister Rana Sanaula's non-bailable arrest warrants in a terrorism case on March 28, 2023 in Gujarat? 28 مارچ 2023 کو گجرات کے ایک اینٹی ٹیررزم کورٹ میں رانا ثناء اللہ کا ایک نان بیلیبل اریسٹ کے وارنٹ کے بارے میں فیصلہ ہونا تھا. تو اس میں کیا ہوا؟ The answer is the ATC cancelled the Interior Minister's non-bailable arrest warrants in the terrorism case. اس ٹیررزم کیس میں جو ATC ہے اینٹی ٹیررزم کورٹ اس نے انٹیریئر منسٹر کے نان بیلیبل اریسٹ وارنٹس کو کینسل کیا. نیکسٹ از according to a study published on March 28, 2023, how much money did China spend on bailing out 22 developing countries between 2008 to 2011? 28 مارچ 2023 کو ایک اسٹڈی پبلش ہوئی ہے. تو اس اسٹڈی کے مطابق 2008 سے لے کر 2021 نے چائنا نے 22 ملکوں کو بیل آؤٹ کرتے ہوئے کتنا اسپینڈنگ کی ہے؟ سو دا آنسر از $240 بلین. اور اس میں جو زیادہ تر اسپینڈنگ کی ہے وہ ارجنٹینا میں $111.8 بلین، پاکستان دوسرے نمبر پر ہے دیٹ از $48.5 بلین، اور تیسرے نمبر پر ایجپٹ یعنی مصر ہے دیٹ از $15.6 بلین. یہ جو اسپینڈنگ ہے یہ زیادہ تر 2016 سے لے کر 2021 کے بیچ میں ہوئی ہے. تقریباً 80% اسپینڈنگ جو ہے 2016 سے لے کر 2021 کے بیچ میں ہوئی ہے. نیکسٹ از who recently made history by becoming the first ethnic minority and Muslim to win the leadership contest of the Scottish National Party. ریسنٹلی کس بندے نے اسکاٹش نیشنل پارٹی کی لیڈرشپ جیت کر سب سے پہلے ایتھنک منارٹی اور مسلم بن گیا ہے اور اس نے یہ ہسٹری بنائی ہے؟ سو دا آنسر از حمزہ یوسف. حمزہ یوسف کو گرینڈ پیرنٹس بیسیکلی پنجاب پاکستان سے بلانگ کرتے ہیں، پنجاب کے میاں چنو سے. نیکسٹ از what did the World Bank predict about the global economy along with the projected rate of economic growth through 2030? ورلڈ بینک نے ریسنٹلی جو تھرڈ ڈیکیڈ ہے اس سینچری کا اس کے لیے کچھ پریڈکشنز کی ہے. تو وہ کون سی ہے؟ دا آنسر از a last decade for the world's economy. ورلڈ بینک کا کہنا ہے کہ اگر یہ جو ورلڈ اکانومی ہے اسی طرح سلو پیس سے چلتی رہی تو یہ ایک لاسٹ ڈیکیڈ مانا جائے گا. اس کے علاوہ ود اے پروجیکٹڈ اکنامک گروتھ ریٹ آف 2.2% ایئر، جو تیسرا ڈیکیڈ ہے اس کے لیے ورلڈ بینک نے پروجیکٹ کیا ہے کہ یہ 2.2% پر ایئر سے گرو کرے گی اکانومی. دیٹ از ویری مچ لو اے گروتھ. نیکسٹ از وچ آف دی فالوئنگ اسٹیٹمنٹس کریکٹلی ڈسکرائبز دا انرشپ اسٹرکچر آف دا ریکوٹیک پروجیکٹ؟ ریکوٹیک پروجیکٹ کا جو انرشپ اسٹرکچر ہے تو کس ریشو سے وہ ڈیوائڈ ہے؟ سو دا آنسر از 50% آف دی پروجیکٹ از اونڈ بائی بیرک گولڈ کارپوریشن. جس کمپنی نے ریکوٹیک پروجیکٹ کے تحت گولڈ ایکسٹریکٹ کرنا ہے دیٹ از بیرک گولڈ کارپوریشن. تو اس کے ساتھ 50% اس کے شیئرز ہے. 25% شیئر جو ہے دیٹ از اونڈ بائی 3 فیڈرل اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز آف پاکستان. 3 فیڈرل اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز ہے. 25% مطلب فیڈرل گورنمنٹ کے پاس ہوگا اینڈ 25% از اونڈ بائی بلوچستان، اور جو بلوچستان کا پروونشل گورنمنٹ ہے دیٹ ول اون 25%. نیکسٹ از what happened when Scottish First Minister حمزہ یوسف called for a new independence referendum? اسکاٹ لینڈ کا فرسٹ منسٹر حمزہ یوسف جو کہ ابھی ریسنٹلی الیکٹ ہوا ہے اس نے نئے انڈیپینڈنس ریفرینڈم کی کال دی ہے، ایک ڈیمانڈ کی ہے. تو اس کے بارے میں یو کے کی پرائم منسٹر نے کیا کہا ہے؟ سو دا آنسر از
یو کے پرائم منسٹر رشی سوناک ریجیکٹڈ دا کال. یو کے کا جو پرائم منسٹر ہے دیٹ از رشی سوناک, اس نے آؤٹ رائٹلی یہ کال ریجیکٹ کی ہے. نیکسٹ از what was the reason behind the dissolution of Aung San Suu Kyi's National League for Democracy party by Myanmar's Election Commission on March 28, 2023. میانمار کے الیکشن کمیشن نے مارچ 28, 2023 کو آنگ سان سو کی کے نیشنل لیگ فار ڈیموکریسی پارٹی جو ہے اس کو ڈیزالو کیا ہے. تو اس کے ریزن کیا ہے؟ دا آنسر از دا پارٹی فیل ٹو ری رجسٹر انڈر اے نیو الیکٹورل لا. ایک نیا الیکٹورل لا بنایا ہے الیکشن کمیشن نے, میانمار کے الیکشن کمیشن نے, تو پارٹی نے اس میں رجسٹر ہونے سے انکار کیا ہے, جس کی وجہ سے الیکشن kمیشن نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ آنگ سان سو کی جو نیشنل لیگ فار ڈیموکریسی ہے اس کو ڈیزالو کیا جائے. Question is, which of the following statements is true regarding the Supreme Court Practice and Procedure Bill 2023 passed by the National Assembly on March 29, 2023. 29 مارچ 2023 کو پاکستان کے قومی اسمبلی نے ایک بل پاس کیا ہے جس کا نام ہے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل 2023. تو اس بل کے لحاظ سے نیچے دیے گئے اسٹیٹمنٹس میں سے کون سی اسٹیٹمنٹ ٹرو ہے؟ سو دا آنسر از the bill aims to deprive the office of the Chief Justice of Pakistan of powers to take suo motu notice in an individual capacity. چیف جسٹس آف پاکستان کے ساتھ یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ کسی بھی چیز پہ ایک انڈیویجول کیپیسٹی میں سوموٹو نوٹس لے سکتا ہے. تو یہ بل جو پاس ہوا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ چیف جسٹس کے ساتھ یہ سوموٹو ایکشن کے جو پاورز ہے یہ چیف جسٹس سے لیا جائے اور چیف جسٹس ان پاور سے ڈپرائیو کیا جائے. Next is, who has been appointed as the consultant team director by the Pakistan Cricket Board while Grant Pradban becomes the head coach. پی سی بی نے گرانٹ پریڈبان کو ہیڈ کوچ بنایا ہے جبکہ کس بندے کو کنسلٹنٹ ٹیم ڈائریکٹر بنایا ہے؟ سو دا آنسر از مکی آرتھر. نیکسٹ از what has the European Commission done in regards to Pakistan's status on its high risk third countries list. یورپین کمیشن ایک لسٹ مینٹین کرتا ہے جس کا نام ہے ہائی رسک تھرڈ کنٹریز لسٹ. اس لسٹ میں یوجولی وہ ممالک ہوتے ہیں جو کہ منی لانڈرنگ یا ٹیرر فائنانسنگ میں ملوث ہوتے ہیں. تو یورپین کمیشن نے ریسنٹلی پاکستان کے اسٹیٹس کے متعلق کیا ڈیسیجن کیا ہے؟ سو دا آنسر از دا یورپین کمیشن ہیز ریمووڈ پاکستان فرام دا لسٹ. اس لسٹ میں پاکستان کا بھی نام تھا تو یورپین کمیشن نے ریسنٹلی پاکستان کا نام اس لسٹ سے ہٹا دیا ہے. نیکسٹ از what was the number of Pakistani immigrants registered by the Bureau of Immigration and Overseas Employment for Overseas Employment in 2022. Bureau of Immigration and Overseas Employment نے 2022 میں کتنے پاکستانی امیگرینٹس کو اوورسیز امپلائمنٹ کے لیے رجسٹر کیا تھا؟ سو دا آنسر از 8,29,549 یعنی 8,29,549. اگر اس کو کمپیئر کیا جائے پچھلے 2 سالوں سے تو ان 2020 جو 2020 تھا اس میں یہ امیگرینٹس ٹوٹلی رجسٹر ہوئے تھے 2,24,705 اور 2021 میں رجسٹر ہوئے تھے 2,86,648. دا ریزن واز یہ اس لیے کم تھے اس فگر سے کہ وہاں پر اس ٹائم پہ کورونا کے ریسٹرکشنز تھے. نیکسٹ از what decision has been made by the Saudi Arabian cabinet on March 29, 2023 in regards to the Shanghai Cooperation Organization. اس سیو سے متعلق سعودی کے کیبنٹ نے ایک ڈیسیجن لیا ہے 29 مارچ 2023 کو. تو یہ کون سا فیصلہ انہوں نے لیا ہے؟ سو دا آنسر از سعودی عربیہ ہیز بین اپرووڈ ٹو جوائن دا SCO ایز اے ڈائلاگ پارٹنر. کیبنٹ نے اپروو کیا ہے کہ سعودی عربیہ شنگھائی کوآپریشن کو ایز اے ڈائلاگ پارٹنر جوائن کرے گا. یہاں پر سعودی عربیہ کے فارن پالیسی میں ایک شفٹ دیکھ سکتے ہیں. SCO شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن جو کہ بیسیکلی چائنیز ڈومیننٹ آرگنائزیشن ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ چائنا US سے آہستہ آہستہ چائنا کی طرف شفٹ ہو رہی ہے. اینڈ ادر تھنگ از کہ ریسنٹلی جو ایران اور سعودی کے بیچ میں جو نیگوسیشنز ہوئے ہیں اور اب یہ والا سٹیپ تو یہ کافی ٹلٹ دکھائی دے رہا ہے سعودی عربیہ کے فارن پالیسی میں. Question is, who has been appointed as the Crown Prince of Abu Dhabi by UAE President Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan. UAE کے پریزیڈنٹ شیخ محمد بن زائد النہیان نے کس شخصیت کو ابو دھابی کا کراؤن پرنس اپوائنٹ کیا ہے؟ سو دا آنسر از شیخ خالد بن محمد النہیان جو کہ پریزیڈنٹ شیخ محمد بن زائد النہیان کا ایلڈر سن ہے. نیکسٹ از on which date did the Senate of Pakistan pass the Supreme Court Practice and Procedure Bill 2023
which aims to restrict the Chief Justice of Pakistan's power to take suo motu notice. سینٹ آف پاکستان نے ایک بل پاس کیا ہے جس کا نام ہے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل 2023. اس بل کا مقصد یہ ہے کہ جو چیف جسٹس آف پاکستان کے پاس سو موٹو نوٹس کا پاور ہوتا ہے تو اس کو اس پاور سے ڈپرائیو کیا جائے. تو سینٹ نے یہ بل کب پاس کیا ہے؟ سو دا آنسر از مارچ 30, 2023. اس سے پہلے ایک دن پہلے یعنی مارچ 29, 2023 کو یہ بل نیشنل اسمبلی سے پاس ہوا تھا. نیکسٹ از How many private cameras have been mapped by the Punjab Safe City Authority (PSCA) to link over 1,85,000 locations in Lahore? لاہور میں 1,85,000 لوکیشنز کو لنک کرنے کے لیے پنجاب سیف سٹیز اتھارٹی یعنی PSCA نے کتنے پرائیویٹ کیمراز میپڈ کیے ہیں؟ سو دا آنسر از مور دین 6 لاکھ یعنی 6 لاکھ سے زیادہ کیمرے. نیکسٹ از Who is calling for a 6-month pause in developing systems more powerful than OpenAI's GPT-4, citing potential risks to society and humanity in an open letter? کن شخصیات نے ایک اوپن لیٹر لکھا ہے جس میں انہوں نے استدعا کی ہے کہ اب جتنے بھی آرٹیفیشیل انٹیلیجنس بیس سسٹمز ڈیولپ ہو رہے تو اس میں 6 مہینے کا وقفہ کیا جائے تاکہ وہ جو ہے نا اور زیادہ پاورفل نہ ہو. جو ابھی ریسنٹلی چیٹ جی پی ٹی کا ایک نیا ورژن آیا ہے دیٹ از چیٹ GPT-4 کہ اس سے زیادہ پاورفل نہ ہو. اور ریزن کیا دیتے ہیں؟ ریزن یہ ہے کہ اگر اس سے زیادہ پاورفل سسٹم آ جاتا ہے تو وہ سوسائٹی اور ہیومینٹی دونوں کے لیے وہ خطرہ بن سکتا ہے. سو دا آنسر ہیئر از ایلان ماسک. اور یہ صرف ایلان ماسک نہیں ہے، ایلان ماسک کے ساتھ گروپ آف آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ایکسپرٹس اینڈ انڈسٹری ایگزیکٹیوز. آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے اور بھی بہت سارے ایکسپرٹس ہیں اور انڈسٹری ایگزیکٹیوز ہیں جنہوں نے یہ لیٹر لکھا ہے کہ اور جو زیادہ پاورفل سسٹمز ہیں وہ ڈیولپ نہ کیا جائے. نیکسٹ از on which date did the UN General Assembly adopt a resolution asking the International Court of Justice to consider climate-related violations of human rights by nations and corporations? یونائٹڈ نیشنز کے جنرل اسمبلی نے ریسنٹلی ایک ریزولوشن اڈاپٹ کیا ہے جس میں انہوں نے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کو یہ ڈائریکشن دی ہے کہ جو بھی نیشنز اور کارپوریشنز انوالوڈ ہے ہیومن رائٹس کے کلائمیٹ ریلیٹڈ وائلیشنز میں تو اس پر غور کیا جائے. تو یہ ریزولوشن کس ڈیٹ کو پاس ہوئی ہے؟ سو دا آنسر از مارچ 29, 2023. نیکسٹ از in which date did لیونل میسی pass the 100 goal mark for ارجنٹینا؟ لیونل میسی جو کہ ارجنٹینا کے نیشنل فٹ بال ٹیم کا کپتان ہے کون سی میچ میں اس نے 100 گولز اپنے پورے کیے؟ سو دا آنسر از in a friendly match against کیوراساؤ. کیوراساؤ کے خلاف ایک فرینڈلی میچ ہو رہا تھا جس کو ارجنٹینا نے 7-0 سے جیت لیا. تو اس میں لیونل میسی نے اپنے 100 گول پورے کیے. اینڈ یو شوڈ نو کہ ارجنٹینا جو ہے اس وقت وہ ڈیفینڈنگ چیمپئن ہے فٹ بال ورلڈ کپ کی. نیکسٹ از which technique was used by astronomers to discover an ultra-massive black hole that is over 30 billion times the mass of the sun? ریسنٹلی ایک اسٹڈی پبلش ہوئی ہے جس میں یہ کلیم کیا گیا ہے کہ ایسٹرانومرز نے ایک الٹرا ماسیو بلیک ہول ڈسکور کیا ہے اور اس کا ماس جو ہے وہ 30 بلین ٹائمز آف دی سن ہے. اس کا مطلب یہ کہ وہ سورج سے 3000 کروڑ گنا بڑا ہے. تو کون سا ٹیکنیک انہوں نے یوز کیا ہے اس الٹرا ماسیو بلیک ہول کو ڈسکور کرنے میں؟ سو دا آنسر از گریویٹیشنل لینسنگ. نیکسٹ از What was the purpose of the $690 million in funding announced by Biden at the second White House-led Summit for Democracy? آپ کو پتہ ہے کہ 29 اور 30 مارچ کو سمٹ فار ڈیموکریسی منعقد ہوا تھا USA واشنگٹن میں. وہاں پر جو بائیڈن نے اناؤنس کیا ہے $690 ملین فنڈنگ. تو اس فنڈنگ کا مقصد کیا ہے؟ سو دا آنسر از ٹو ہیلپ فائٹ کرپشن اینڈ سپورٹ فری اینڈ فیئر الیکشنز. اس کا مقصد یہ ہے کہ کرپشن کے خلاف جو جنگ ہے اس میں مدد کیا جائے اور فری اینڈ فیئر الیکشنز کو سپورٹ کیا جائے. یو شوڈ نو کہ اس سمٹ میں پاکستان کو بھی انوائٹ کیا گیا تھا. یہ دوسرا اس طرح کا سمٹ ہے. پہلا سمٹ 2021 میں ہوا تھا, اب یہ 2023 میں یہ دوسرا ڈیموکریسی سمٹ ہو رہا ہے. تو پاکستان نے جانے سے انکار کیا تھا. دا ریزن بینگ کہ چائنا کو بھی نہیں انوائٹ کیا گیا تھا اور ٹرکی کو بھی انوائٹ نہیں کیا گیا تھا. نیکسٹ از
When has the Election Commission of Pakistan ECP scheduled the provincial elections for the Khyber Pakhtunkhwa Assembly? خیبر پختونخوا کے صوبائی اسمبلی کے لیے انتخابات الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کب سکیجول کی ہے؟ سو دا آنسر از اکتوبر 8۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کے پی کے گورنر غلام علی نے اعلان کیا تھا کہ مئی 28 پہ الیکشنز ہوں گے، لیکن بعد میں اس نے الیکشن کمیشن کو ایک لیٹر لکھا کہ جو سیکیورٹی سچویشنز ہیں اس میں مئی 28 پہ الیکشنز کرنا ممکن نہیں ہے۔ پھر اس طرح پنجاب میں بھی ڈیٹ ڈیسائیڈ ہو گیا تھا کہ اپریل میں انتخابات ہوں گے، لیکن سیکیورٹی سچویشن کی وجہ سے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اکتوبر 8 جو ہے وہ اسکیجول کیا کہ الیکشن اکتوبر 8 پہ ہوں گے۔ اور ابھی خیبر پختونخوا کے الیکشنز کے بارے میں بھی الیکشن کمیشن آف پاکستان کا کہنا ہے کہ ڈیو ٹو سیکیورٹی سچویشن اس وقت الیکشن کرنا ممکن نہیں ہے، تو اس کے لیے بھی ڈیٹ دیا گیا ہے اکتوبر 8۔ Question is, which country's parliament on March 30, 2023 ratified Finland's application to join NATO? کس ملک کی پارلیمنٹ نے 30 مارچ 2023 کو فن لینڈ کی نیٹو جوائن کرنے کی اپلیکیشن ریٹیفائی کی ہے؟ سو دا آنسر از ٹرکی۔ نیٹو کی اس وقت ٹوٹل 30 ممبر سٹیٹس ہے۔ جب بھی کسی ملک نے نیٹو جوائن کرنی ہوتی ہے تو جتنے بھی ممبر سٹیٹس ہیں ان سارے ممبر سٹیٹس کے پارلیمنٹ نے اس کی ممبرشپ اپروو کرنی ہوتی ہے۔ تو جو فن لینڈ کا کیس ہے اس میں باقی 29 سٹیٹس نے اپروو کی تھی، لیکن ٹرکی نے اپروو نہیں کی تھی، تو ٹرکی نے ابھی اپروو کی، اور اسی طرح سے فن لینڈ نیٹو کا 31 ممبر سٹیٹ بن جائے گا۔ نیٹو کا ایک سیشن ہوگا لتھوانیا میں اس ایئر جولائی میں، جس میں آفیشیلی فن لینڈ کو ایز اے ممبر ایڈمٹ کیا جائے گا۔ نیکسٹ از which former US president has been indicted by a grand jury in New York on March 30, 2023 for hush money payments made to a porn star during his 2016 campaign? 30 مارچ 2023 کو کون سے سابقہ US پریزیڈنٹ پر نیو یارک کے ایک جوری نے فردی جرم عائد کیا ہے، اور اس کا وجہ کیا ہے کہ اس نے 2016 کے پریزیڈنشل کمپین کے دوران ایک پارن سٹار کو ہش منی پے کی تھی۔ ہش منی کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی کو اس طرح کا اماؤنٹ دیتے ہیں کہ وہ آپ کے خلاف کچھ ثبوت ہو، آپ کو بدنام کرنے کی یا جو بھی ہو، کہ وہ ثبوت منظر عام پر نہ لائے۔ تو یہ کون سا US پریزیڈنٹ جو ہے تو وہ انڈکٹ ہوا ہے؟ سو دا آنسر ہیئر از ڈونلڈ ٹرمپ۔ اور اسی طرح سے ڈونلڈ ٹرمپ نے ہسٹری بنائی ہے کیونکہ ہی بیکیم دا فرسٹ US پریزیڈنٹ ٹو فیس کرمنل چارجز۔ کسی بھی سابقہ صدور میں سے وہ پہلا صدر بن گیا ہے امریکہ کے کہ اس نے اس طرح کے کرمنل چارجز فیس کیے ہیں۔ نیکسٹ از which of the following statements is true regarding the International Court of Justice ruling on March 30, 2023 regarding Iran's bid to unblock frozen central bank assets؟ ایران نے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کو اپروچ کیا تھا کہ اس کے کچھ ایسٹس جو کہ US کے سینٹرل بینکس میں فروزن ہے اس کو انفریز کیا جائے۔ تو مارچ 30, 2023 پہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کی ایک رولنگ آئی ہے، تو اس کے بارے میں کون سی سٹیٹمنٹس جو ہے نیچے وہ ٹھیک ہے؟ سو دا آنسر از دا ICJ ریجیکٹڈ ایرانز بid to unblock nearly $2 billion in central bank assets frozen by the United States۔ اچھا، ICJ نے جو ایران کا بڈ ہے اس کو ریجیکٹ کیا ہے۔ وہ بڈ کون سا تھا؟ to unblock nearly $2 billion in central bank assets frozen by the United States۔ Next is who has recently become the most followed account on Twitter surpassing former US President Barack Obama؟ US کے سابقہ صدر باراک اوباما کے سب سے زیادہ فالورز تھے ٹویٹر پہ، تو اب کون سی شخصیت نے باراک اوباما کو سرپاس کیا ہوا ہے اور اس کے سب سے زیادہ فالورز بن گئے ہیں ٹویٹر پہ؟ سو دا آنسر از ایلان ماسک۔ اس سے پہلے پریزیڈنٹ باراک اوباما کے 133 ملین فالورز تھے، اب یہ فگر جو ہے یہ اس نے سرپاس کیا ہے ایلان ماسک نے۔ نیکسٹ از which assembly has adopted a resolution on March 30, 2023 demanding an increase in women's quota in all government departments from 5 to 33%؟ کون سی اسمبلی نے 30 مارچ 2023 کو ایک ریزولوشن اڈاپٹ کیا ہے جس میں وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ جو وومن کوٹا ہے گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس میں اس کو 5 سے انکریز کر کے 33% کیا جائے؟ سو دا آنسر از بلوچستان اسمبلی۔ نیکسٹ از what did the Lahore High Court declare regarding section 124A commonly known as the sedition law of the Pakistan Penal Code؟ پاکستان پینل کوڈ کا جو سیکشن 124A ہے جس کو سیڈیشن لا کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، تو لاہور ہائی کورٹ نے ریسنٹلی
اس کے بارے میں کیا ڈکلیریشن دی ہے؟ سو دا آنسر از اٹ از انکنسسٹنٹ ود دا کنسٹیٹیوشن آف پاکستان. یہ جو سیکشن 124A ہے لاہور ہائی کورٹ نے اس کو انکنسسٹنٹ ود دا کنسٹیٹیوشن آف پاکستان ڈکلیئر کیا ہے. یہ سیکشن 124A جو ہے اس کی یوزولی بہت زیادہ ایکسپلائٹیشن ہو رہی تھی، اسپیشلی جو بھی گورنمنٹ میں ہوتا تھا تو اس کے خلاف جو بھی بولتا تھا اس پہ سیڈیشن کے چارجز لگا کے اس کو اندر کیا جاتا تھا. نیکسٹ از what is the new minimum wage set by the Punjab caretaker government after the increase. کیئرٹیکر گورنمنٹ پنجاب نے ریسنٹلی منیمم ویج کو بڑھایا ہے، تو یہ منیمم ویج بڑھا کے اب جو نیا ویج بن گیا ہے تو یہ کتنا ہے؟ سو دا آنسر از Rs 32,000 پر منتھ. اس سے پہلے ₹25,000 پر منتھ منیمم ویج تھا، اب یہ 7,000 انہوں نے بڑھایا ہے تو یہ بن گیا ہے 32,000 پر منتھ. نیکسٹ از who has been approved by the Economic Coordination Committee ECC to be hired as a transaction advisor to outsource Karachi, Lahore and Islamabad airports to the private sector for at least 25 years. گورنمنٹ آف پاکستان نے ریسنٹلی ایک ڈیسیجن لیا ہوا ہے. اکارڈنگ ٹو دیٹ ڈیسیجن وہ کراچی، لاہور اور اسلام آباد کے جو ایئرپورٹس ہیں وہ آؤٹ سورس کریں گے پرائیویٹ سیکٹر کو کم از کم 25 سال کے لیے. تو یہ آؤٹ سورسنگ کے لیے انہوں نے ایک ٹرانزیکشن ایڈوائزر جو ہے اس کی ہائر کرنے کی اپروول دی ہے اکنامک کوآرڈینیشن کمیٹی نے. تو یہ ٹرانزیکشن ایڈوائزر کون ہوگا؟ سو دا آنسر از انٹرنیشنل فائنانس کارپوریشن. Here it is the end of this video. I will see you in the next video. Till that time, stay blessed.